बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको फॉरेन वॉच के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सोचें, गलती इंसान से होती है, लेकिन अगर गलती इंसान से होती है तो वो उसका सद्देबाब करता है, वो उसको समझता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर गलती एक प्रिस्क्रिप्शन में हो जाए, दवा के नुस्खा जिसे कहते हैं, तो क्या होगा? कभी आपने सोचा? और ये गलती ऐसी होती है जो कि मरीज़ के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है और मुज़र असरात भी पैदा कर सकती है। इन्हीं सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अब ये गलती के सद्देबाब क्या हैं? क्या वजूहात हैं ये गलती होने की? क्या डॉक्टर बहुत मसरूफ़ है या फार्मासिस्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को चेक कर सके, काउंटर चेक कर सके, या काम की ज़्यादती बहुत है? इन दोनों के ऊपर एक और बात समझ में आती है कि बहुत सी दवाओं के एक से नाम तकरीबन होते हैं, जिसे कहते हैं इसमें तिजारी, इसमें कीमिया, तो एक होता है। ये बहुत सारी वजूहात हैं, ये बहुत सारे सद्देबाब हैं जिनकी वजह से इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये दवा कैसे इस्तेमाल होती है, और अगर गलत इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि दवा बेसिकली एक कीमिया है, एक केमिकल है, और उसके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं और किस तरीक़े से वो नुकसानदेह हो सकती है एक मरीज़ के लिए, एक अच्छे खासे इंसान के लिए भी। इन्हीं सारे सवालात का जवाब देने हम हाज़िर हुए हैं और हम चाहेंगे कि जो मेहमान ग्रामी हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे पूछें उनका अपना तजुर्बा क्या है। मेरे सीधे हाथ पे डॉक्टर अनूप दबानी बैठे हुए हैं, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और इनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इमरजेंसी के अंदर और काफ़ी अरसे से ये इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे हाथ पे डॉक्टर ज़ीशान फ़िरोज़ बैठे हुए हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पढ़ा रहे हैं, और इनका भी एक तजुर्बा है मुख्तलिफ़ हस्पतालों में काम करने का, बहैसियत क्लिनिकल फार्मासिस्ट के, बहैसियत फार्मासिस्ट के, कि दवा अगर गलत दे दी जाए या गलत लिख दी जाए तो क्या होता है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और ज़रूरी आपके मशवरों से मुस्तफ़ीद हासिल करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सवालों की बौछार करूँ इनकी तरफ, मैं ये चाहूँगा कि एक पैकेज आपको दिखाया जाए और इस पैकेज में ये कोशिश की गई है बताने की कि गलत दवा लिखने के क्या क्या असरात हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, फिर हाज़िर होंगे। आपके सामने नज़ला बुखार के एक मरीज़ का नुस्खा है, जिसमें दवा जो गोली की सूरत में दस्तयाब है उसे कैप्सूल लिख दिया गया है और दवा की खुराक कम कर दी गई है। ये जोड़ों के दर्द में दी गई अद्वियात का एक नुस्खा है, जिसमें पैनाडोल के साथ एक और दवा दी गई है जिसमें भी पैनाडोल मौजूद होती है। इसलिए पैनाडोल की खुराक में बहुत इजाफा हो गया है, जो जिगर की ख़राबी का बायस बन सकती है। नाज़रीन, अब आपके सामने मैदे की तेज़ाबियत के एक मरीज़ के लिए लिखा गया एक नुस्खा है, जिसमें दोनों अद्वियात तेज़ाबियत को कम करने वाली हैं। इसलिए एक इजाफी दवा का लिखा जाना मरीज़ की जेब पर बोझ है। अब आप देख रहे हैं एक नुस्खा जो दिल के मरीज़ के लिए तजवीज़ किया गया है। इसमें एक दवा दूसरी दवा की इफादियत को कम कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, मुलाहिज़ा फरमाइए एक और नुस्खा जो डायबिटीज़ के ऐसे मरीज़ के लिए लिखा गया है जो ज़हनी तनाव का शिकार है। इन दोनों अद्वियात का बाहम इस्तेमाल मरीज़ के जहन पर मुज़र असरात डालता है।
یہ نسخہ ایک ایسے مریض کا ہے جو درد اور انفیکشن دونوں کا شکار ہے۔ ادویات کا ایک ساتھ استعمال مریض کے معدے اور گردے کو متاثر کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مختلف پرسکرپشنز جب لکھے جاتے ہیں تو اس میں مختلف دوائیں بھی ہوتی ہیں، ان کی تعداد کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دوائیں صحیح لکھی ہوں تو مریض صحت مند ہو جاتا ہے، اور یہ دوائیں اگر غلط لکھ دی جائیں یا غلط ڈسپینس کر دی جائیں تو مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب میں مہمانوں کی طرف آتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کچھ کہنا کہیں گے یا پرسکرپشن جو دکھائے گئے ہیں کہ اس میں کیا افادیت ہے؟ اس میں تھوڑے سے اپنے کمنٹ دینا چاہوں گا۔ جیسے کہ آپ نے سلائیڈ نمبر پہلی میں دیکھا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو پرسکرپشن لکھی ہے اس میں ٹیبلٹ آگمنٹن کے بجائے کیپسول آگمنٹن لکھ دیا ہے، اور اس کا ڈوزیج بھی واضح نہیں لکھا کتنے ملی گرام میں لین جائے۔ اور اس کے اب سیکنڈ اس میں آئیں گے تو سیرپ کو جو ہے انہوں نے 3 ٹائمز لکھا ہے۔ واٹ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی لکوڈ اس میں ہوتی ہیں اس کا ہمیشہ ml کے اس میں دیا جاتا ہے، واضح طور پہ لکھا جاتا ہے کہ جیسے مریض جو ہے آسانی سے سمجھ جائے اس چیزوں کو۔ اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات کنفیوژن کر دیتی ہیں اور کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، اس میں ایک جو اس میں دوائی کا نام لکھا ہوا ہے جو کہ ایک گھریلو استعمال میں موسٹ کامنلی یوز ہوتی ہے، جس میں پیناڈول ہے۔ تو اگر آپ اس میں دیکھیں کہ پیناڈول بھی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ پہ انہوں نے نیوبرول فورٹ بھی ڈالی ہوئی ہے، تو یہ نیوبرول فورٹ میں ویسے ہی ایک تو 650 ملی گرام پیناڈول موجود ہے۔ تو یہ پیناڈول کی زیادتی ہے کہ بینگ اے پروفیشنل ہمیں یہ پتہ ہے کہ 4 گرام پیناڈول جو ہے وہ جگر کی جو ہے وہ خرابی کے لیے کافی ہے۔ تو 4 گرام ویسے ہی آلریڈی پیشنٹ مریض لے رہا ہے، اس اوپر سے پھر نیوبرول فورٹ جس میں آلریڈی پیناڈول جو ہے وہ شامل ہے۔ اچھا، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، سوری میں آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ دوائیں کس طریقے سے غلط بھی لکھی ہے۔ ابھی دیکھیے اس میں جو ذمہ داری ہے وہ دونوں کی ہے، جی، فزیشین کی بھی ہے اور فارماسسٹ کی بھی ہے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل، اس میں ڈاکٹر اور ڈاکٹر کے ساتھ فارماسسٹ کا رول ہے کہ اس دوائیوں کے بارے میں صحیح ایک تو پرسکرپشن پراپر طریقے سے لکھی جائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی آ جاتی ہے تو فارماسسٹ کا کام ہے اس کو صحیح کر ری چیک کرے اور اس کو انڈیکیٹ کرے کہ بھئی یہ دوا غلط لکھی گئی ہے اور دوبارہ سے اس کو صحیح ری رائٹ کر لی جائے۔ جی اچھا، اب یہ کہ ایک پرسکرپشن تو خیر لکھتا ہے ڈاکٹر، اور کام کی زیادتی بہت ہوتی ہے، مریض لائن لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب کو دیکھا جائے، تو اب کیا حیثیت ہے ایک پرسکرپشن کی آپ کی نظر میں کہ پرسکرپشن اگر لکھا جائے تو کیا کیا فوائد اس کو دیکھے جائیں اس کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب، پرسکرپشن جو لکھی جائے اس کی بہت امپورٹنس ہے، جی، کیونکہ پرسکرپشن جو ادویات لکھی جاتی ہیں جہاں پہ ان کے بینیفٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو ہم ڈاکٹروں کو کوشش کرنی چاہیے بلکہ ری چیک کرنا چاہیے کہ جو بھی دوائی لکھیں ایک پراپر نام سے لکھی جائے۔ کتنا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس؟ کتنا وقت ہوتا ہے ڈاکٹر؟ بالکل نکالنا چاہیے، اگر نکالے تو ہاں بالکل، کیونکہ ایک غلط دوائی سے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے جو دوائی کا نام ہے صحیح طریقے سے لکھا جائے، اور اس کے جو ڈوزیج ہے ملی گرام وہ بھی، اور پراپر طریقے اس کا استعمال کا طریقہ بھی اس میں۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ پرسکرپشن صحیح طریقے سے لکھا جائے، تو اب ایک اور ذہن میں پوائنٹ آ رہا ہے اور آپ ایگری کریں گے مجھ سے کہ اگر پرسکرپشن ٹائپ فارم میں لکھا جائے، ٹائپ طریقے سے دیا جائے اس کو، اس کی جو اس میں بہت سارے غلطیوں کے جو چانسز وہ کم ہو جاتے ہیں، کہ ایک تو اس میں اسپیلنگ، کیونکہ آج کل بہت ساری ملتی جلتی اسپیلنگ کے ساتھ دوائی آ رہی ہیں مارکیٹ میں، اگر ٹائپ کیا جائے گا تو اس میں اسپیلنگ کے غلط ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو گڈ آئیڈیا کہ فیسلٹیز ہیں اسپتالوں میں، ہر اسپتال میں فیسلٹیز ہے جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، یہ ہے بڑے اسپتالوں میں ہے، سب میں تو نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں پہ یہ ہے اس میں تو امینڈ کرنی چاہیے۔ ضیاءالدین اسپتال میں تو ہے، اور جس طریقے سے یہ لوگ پرسکرپشن ڈسپینس کرتے ہیں تو بڑا کلیئر ہوتا ہے وہ، چاہے کسی آؤٹ لیٹ سے دیا جائے وہ۔ بالکل، یہاں پہ اب کر رہے ہیں ہم اس کا، کر رہے ہیں۔ جی، آپ کچھ کہنا اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے یہ جو 3rd نمبر یا شاید یہ 2nd نمبر جو پرسکرپشن ہے اس میں دیکھا ہو کہ جو یہ پرسکرائب کی گئی ہے یہ بیسیکلی ہے تو بلڈ پریشر کے مریض کے لیے، لیکن کیونکہ جیسے ابھی ڈاکٹر انوپ نے بتایا کہ ملتی جلتی دوائیوں کا ایک بہت بڑا
ایک بڑا ایشو ہے آج کل کہ یہ اٹینولول لکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے ملتی جلتی ہے الٹینول جو کہ ایک پیراسیٹامول ہے، سمپلی بخار کے لیے دی جاتی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو ٹائپ فارم میں پرسکرپشن ہے اس کے بہت بڑے فوائد ہیں کہ پی او ای سسٹم جو کہ فزیشین آرڈر انٹری سسٹم ہے جو کہ اچھے اسپتال میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اس میں ایک اور بھی فوائد ہے کہ جیسے وہ دوا جس کو ذرا سا اگر اس کا ڈوز کم لیں تو اس سے ایک جو افیکٹ آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا، اور اگر ذرا سا ڈوز اس کا بڑھائیں تو اس سے پھر جو جان لیوا کنڈیشن ہو سکتی ہے. کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ چیز؟ ڈاکٹر کرے گا، فارمیسسٹ چیک کرے گا؟ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے وارفرین ایک عام سی دوا ہے تو اس کو اکثر ڈاکٹر اس کو لکھ دیتے ہیں 1.0 mg. تو جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے اس کو کسی بھی یعنی رش آورس میں آپ اس کو مس انٹرپریٹ کر سکتے ہیں ایز 10 mg، حالانکہ وہ لکھا 1 mg کے ہے. تو اس کو جو یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ فزیشین آرڈر انٹری سسٹم اس ٹائپ کے جتنے بھی آپ یہ ایرر ہیں اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دس ٹائپ آف ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ ایک اور جس میں پرسکرپشن تھی اس میں یہ تھا کہ 2 دوائیاں انہوں نے ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی دونوں تیزابیت کو کم کرنے کے لیے. ایک تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ایک تو یہ مریض کو دوا مہنگی پڑے گی، دوسرا وہ مریض جو کہ ایک دوا افورڈ ویسے ہی نہیں کر سک رہا اس کو دونوں جو دوائیں ہیں وہ ایک ہی بیماری کے لیے لکھی گئی ہیں. تو اس قسم کی جو ہے وہ جو ایررز ہیں اس کو ریموو کیا جائے. ایک اور میں چیز یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو WHO کی جو گائیڈ لائنس ہیں یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو گائیڈ لائنس ہیں وہ گائیڈ لائنس بتاتی ہیں کہ لیس دین 2 جو ڈرگز ہیں وہ ایک پرسکرپشن میں لکھی جانی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں جو نہیں ہوتا، اسی کو بالکل اس میں کچھ کہنا چاہوں گا. ایک پرسکرپشن میں 8 دوائیں لکھی ہوئی ہیں. نہیں اس کی میں کچھ وجوہات بتانا چاہوں گا. کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ملٹی ڈیزیز ہوتے ہیں، ملٹی نون ڈائگنوسس ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک مریض کو بلڈ پریشر بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے اور اس کے ساتھ ہارٹ کی بھی تکلیف ہے، تو اس میں تو آپ 2 دوائی نہیں لکھ سکیں گے. سب چیزوں کا جو ہے وہ علاج اس میں آپ پرسکرپشن میں لکھ کے دیں گے. تو اس میں تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی، آپ 4 دوائی بھی لکھ سکتے ہیں، 6 دوائی بھی لکھ سکتے ہیں. ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پرسکرپشن اگر 6 خانے ہیں تو 6 دوائی لکھی جائیں اور پھر دوسرا پرسکرپشن اٹیچ کر دیا جائے اس کے ساتھ. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ 6 لائنوں کے بعد بھی اس میں 5 لائنیں بنا کر ایڈ کر دی جاتی ہیں دوائیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لمٹ سے کراس کر رہی ہے. وہ آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ نہیں اس میں دوسری پرسکرپشن اٹیچ کی بھی جائے گی تو اس میں کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے. وہ بھی تو اسی ڈاکٹر صاحب وہی لکھے گا نا دوسری پرسکرپشن، لیکن وہ ذرا کھلا کھلا لکھے گا. ہاں وہ جس طریقے سے لکھتا ہے وہ جس کونے میں جگہ ملی سے لکھ دیا. میرے خیال میں اگر 2 دوائیں لکھی جائیں یا 6 دوائیں لکھی جائیں اس کو واضح طور پہ بتایا جائے. تو بتائیے کہ کوئی تربیت دی جاتی ہے ڈاکٹروں کو پرسکرپشن لکھنے کی خاص طور پہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ جب MBBS کے 3 سال میں ہم پڑھتے ہیں تو جو فارماکالوجی کا سبجیکٹ اس میں واضح طور پہ بتایا جاتا ہے کہ پرسکرپشن کس طریقے سے لکھنی چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو واضح طور پہ وہاں پہ. جی اس کے علاوہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آج کل جیسا ہمارے معاشرے میں ہے کہ ایک تو ایلوپیتھک سسٹم ہے اور دوسرا ہے ہومیوپیتھک. تو بعض اوقات یہ جو مریض کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ساتھ ایلوپیتھک کا بھی علاج کر رہا ہوتا ہے اور ہومیوپیتھک کا، حالانکہ ان دواؤں کا جو مقصد ہے وہ دونوں ایک ہی ہے. تو جس طرح ابھی ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ 2 تیزابیت کو کم کرنے کے لیے دونوں دوائی لکھی گئی لیکن مقصد وہی تھا. تو اس کو بھی جو ہے یہ باوجہ ایک تو پیشنٹ کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ پھر جو کمپلائنس ہے وہ بھی آپ کے پاس. میں آپ کو پھر آتا ہوں اس سوال لے کر. اور ناظرین آپ نے سنا کہ کیا تاثرات تھے، لیکن ایک بات اور اٹھتی ہے کہ کیا ڈاکٹر کے پاس اتنا کام ہوتا ہے اور اتنا وہ کام کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے کہ پرسکرپشن میں غلطی ہوتی ہے یا نہیں؟ میں ڈاکٹر انوپ سے پھر سوال کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.